रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदैबिया से फतेह मक्का तक का जो सफ़र है, सन 6 हिजरी के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। सन 6 हिजरी के जो तमाम वाक़यात हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम और जो शानदार वाक़या है वो बैत रिज़वान है और सुलह हदैबिया है। तारीख़ इस्लाम में इस वाक़या की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इस्लाम की तमाम आइंदा तरक्कियों का जो राज था वो इसी के दामन से वाबस्ता है। यही वजह है कि गो बज़ाहिर ये एक मग़लूबाना सुलह थी, यानी मुसलमान इसमें दबे हुए नजर आ रहे थे, मगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको फतेह मुबीन का लक़ब अता फरमाया। 6 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम के साथ उम्रे का इनाम बांध कर मक्का के लिए रवाना हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि शायद कुफार मक्का हमें उम्रा अदा करने से रोकेंगे, इसलिए आपने पहले ही कबीलाए खज़ाहा के एक शख्स को मक्का भेज दिया था ताकि वो कुफार मक्का के इरादों की खबर लाए। जब आपका काफिला मकाम इरफान के करीब पहुंचा तो वो शख्स ये खबर लेकर आया कि कुफार मक्का ने तमाम कबाइल के काफिरों को जमा करके ये कह दिया है कि मुसलमानों को हरगिज हरगिज मक्का में दाखिल ना होने दिया जाए। चुनांचे तमाम कुफारे कुरैश ने अपने तमाम हमनवा कबाइल को जमा करके एक फौज तैयार कर ली और मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए मक्का से बाहर निकल आए। खालिद बिन वलीद और अबू जहल का बेटा अकरमा ये दोनों 100 चुने हुए सवारों का दस्ता लेकर मुकामे गमीम तक पहुंच गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में खालिद बिन वलीद के सवारों की गर्द नजर आई तो आपने इशारा से हटकर सफर शुरू कर दिया, जो रास्ता था उसको छोड़ दिया और आम रास्ते से कट कर आगे बढ़े और हदीबिया में पहुंचकर पड़ाव डाला। यहाँ पानी की बेहद कमी थी, एक ही कुआं था, वो चंद घंटों में खुश्क हो गया। जब सहाबा कराम प्यास से बेताब होने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े प्याले में अपना दस्ते मुबारक डाल दिया और आपकी मुकद्दस उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया। फिर आपने खुश्क कुएं में अपने वजू का जो पानी था और अपना एक तीर डाल दिया तो कुएं में इस कदर पानी उबल पड़ा कि पूरा लश्कर और तमाम जो जानवर थे इस कुएं से कई दिनों तक सैराब होते रहे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामे हुदैबिया में पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुफारे कुरैश का एक अजीम लश्कर जंग के लिए आमादा है और इधर ये हाल है कि सब लोग एहराम बांधे हुए, क्योंकि वो तो उम्रे की नियत करके आए हुए थे। आपने उम्रे की हालत जब एहराम की हालत में हो तो आप एक कोई जू हो तो उसको भी आप नहीं मार सकते, तो लामाला कैसे वहां पे वो उनके साथ जंग करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि कुफारे मक्का से मुसालत की गुफ्तगू के लिए करने के लिए किसी को मक्का भेजा जाए। चुनांचे इस काम के लिए आपने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुंतखब फरमाया, लेकिन उन्होंने ये कहकर मादत कर ली कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार जो है मेरे बहुत सख्त दुश्मन है और मक्का में मेरे कबीले का कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो मुझे इनसे बचाए। तो ये सुनकर आपने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का भेजा। मक्का पहुंचकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सुलह का पैगाम पहुंचाया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी मालदारी और अपने कबीले वालों की हमायत और पासदारी की वजह से कुफारे
कुरैश की निगाहों में बहुत ज्यादा मुअज़्ज़िज़ थे, इसलिए कुफार इन पर कोई दराज दस्ती नहीं कर सकते थे, बल्कि इनसे ये कहा कि हम आपको इजाजत देते हैं कि आप काबा का तवाफ और सफा मरवा की सही करके अपना उम्रा अदा कर लें, मगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी हरगिज हरगिज काबा के करीब ना आने देंगे। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने ये सुना तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिए कभी हरगिज हरगिज अकेले अपने लिए उम्रा नहीं अदा कर सकता। इस पर बात बढ़ गई, कुफार ने आपको मक्के में रोक लिया। हुदैबिया के मैदान में जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहां पे ये बात मशहूर हो गई कि कुफार जो थे उन्होंने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची तो आपने फरमाया कि उस्मान के खून का बदला लेना फर्ज है। ये फरमाकर आप एक दरख्त के नीचे बैठ गए और सहाबा कराम को फरमाया कि तुम सब लोग मेरे हाथ पर इस बात की बैत करो कि आखिरी दम तक तुम मेरे वफादार और जानसार रहोगे। तमाम सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना दस्ते हक पर बैत की और इस बैत को बैत रिजवान कहा गया है। और इस बैत और इस दस्त का जिक्र कुरान करीम की सूरह फतह में है। यकीनन जो लोग ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। दूसरी जगह फरमाया बेशक अल्लाह ताला राजी हुआ ईमान वालों से जब वो दरख्त के नीचे तुम्हारी बैत करते थे। तो दूसरा अहम वाकया है वो सुलह हुदैबिया का है। हुदैबिया में सबसे पहला शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ वो बदील बिन वर्का गजाही था। इनका कबीला अगरचा भी मुसलमान नहीं हुआ था, मगर ये लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलीफ और इंतहाई मुखलिस और खैर खा थे। बदील बिन वर्का ने आपको खबर दी कि कुफारे कुरैश ने कसीर तादाद में फौज जमा कर ली है और फौज के साथ राशन के लिए दूध वाली ऊँटनियां भी हैं। ये लोग आपसे जंग करेंगे, आपको खाना काबा तक पहुंचने नहीं देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम कुरैश को मेरा ये पैगाम दो कि हम जंग की नीयत से नहीं आए और ना ही हम जंग चाहते हैं, या सिर्फ उम्रा अदा करने की गार से आए हैं। मुसलसल लड़ाइयों से कुरैश को बहुत काफी जानी और माली नुकसान हो चुका है, तो लिहाजा इनके हक में यही बेहतर है कि वो जंग ना करें, बल्कि मुझसे एक मुद्दत मुआयना के लिए सुलह का वादा कर लें। बदील बिन वर्का आपका पैगाम लेकर कुफार के पास पहुंचा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया। कुफार के शरारत पसंद जो लड़के थे जिनका जोश इनके होश पर गालिब था, शोर मचाने लगे कि नहीं, हरगिज नहीं, हमें इनका पैगाम सुनने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जंग ही करेंगे। लेकिन जब बदील बिन वर्का ने दावत सुलह पेश की तो कबीला कुरैश का एक बड़ा ही जो बुजुर्ग शख्सियत थी, सरदार था एक, उर्वा बिन मसूद, उसने हामी भर ली। उसने कहा कि मैं उनसे बात करता हूँ और देखते हैं कि इसमें हमारी हो सकता है कुछ भलाई हो। ये इसके बाद उन्होंने जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सोचा कि वो कोई ना कोई हमारे लिए बेहतर ही फैसला करेंगे। उर्वा बिन मसूद वहां से चलकर हुदैबिया के मैदान में पहुंचा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा कि बदैल बिन वर्का की जुबानी आपका पैगाम मिला है, तो आप उसको अपने इसको उस्मा को बताएं कि अपने हेडफोन को डिसेबल करके इनेबल करें तो इनको आवाज आ जाएगी। तो वहां पे उन्होंने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आपने लड़कर कुरैश को बर्बाद करके दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दिया तो मुझे बताइए कि आपसे पहले कभी किसी अरब ने अपनी ही कौम को बर्बाद किया है? ये उन्होंने सवाल पूछा ना। अगर लड़ाई में कुरैश का पलड़ा भारी हुआ तो आपके साथ जो लश्कर है, इनमें ऐसे चेहरे में मैं इस दिन को देख रहा हूँ कि ये सब आपको तनात छोड़कर भाग जाएंगे। और बाबुल बिन मसूद का ये जुमला सुनकर जब उन्होंने कहा कि ये जो आपके साथ लोग हैं ये भाग जाएंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को सबर, उनका जो सबर था, जब्त था, उनकी ताब न रही। उन्होंने कहा, ए उर्वा, चुप तू हो जा,
اپنی دیوی کی طرف جا، ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کہ بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عروہ بن مسعود نے تعجب سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہے۔ عروہ بن مسعود نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے ابو بکر اگر تیرا ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک تجھ کو نہیں دے سکا ہوں تو میں تیری اس تلخ گفتگو کا جواب دیتا۔ عروہ بن مسعود اپنے آپ کو سب سے بڑا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے جب بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہتا تو ہاتھ بڑھا کر آپ کی جو ریش مبارک ہے اس کو پکڑ لیتا تھا اور بار بار آپ کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننگی تلوار لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے کھڑے تھے، وہ عروہ بن مسعود کی اس جرت اور حرکت کو برداشت نہ کر سکے، اور عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مار کر اس کے کہتے کہ ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ عروہ بن مسعود نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے، تو عروہ بن مسعود نے ڈانٹ کر کہا اے دغاباز، کیا میں تیری عین شکنی کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ اصل میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے چند آدمیوں کا قتل کیا تھا، اور جس کا خون بہا جو ہے عروہ بن مسعود نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا، اس نے وہ اسی طرف اس بات کا اشارہ کیا تھا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر عروہ یہاں سے چلا گیا، جا کے کفار کو ساری بات بتائی کہ وہاں پہ یہ حالات ہے، یہ واقعات ہیں۔ وہ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ ساری باتیں جب انہوں نے بتائی تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے جو تھا کوئی جس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہاں پہ کچھ لوگ لیٹ جوائن ہو رہے ہیں تو سلام دے رہے ہیں، تو ان تمام لوگوں کے اسلام کا جواب جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں آپ جب شروع میں جوائن کرتے ہیں تو اس وقت تو سلام کا جواب دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ لیٹ جوائن کرتے ہیں تو آپ کوئی اور بات لکھ دیا کریں، سلام نہ لکھا کریں، کیونکہ پھر مجھے روک کے جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر مجھے آپ کو جو سلام ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب آپ لیٹ جوائن ہو تو آپ کوئی اور بات لکھ دیں لیکن سلام نہ لکھا کریں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ و جدال کے جو خطرات تھے وہ ٹل گئے، امن و سکون کی فضا قائم ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جو دائرہ تھا وہ صرف خطہ عرب تک ہی محدود نہیں تھا، آپ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچایا جائے۔ چنانچہ اس حوالے سے آپ نے روم کے بادشاہ کیسر، فارس کے بادشاہ کسرا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز اور دوسرے سلاطین عرب و عجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ صحابہ کرام میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، ان کی بڑی لمبی اور ایک طویل فہرست ہے، مگر ان میں سے 6 خطوط جو ہے جو لکھوا کر اور نبی پاک سے اپنی مہر لگا کر 6 قادسوں کے ذریعے بھیجے۔ ان میں ہرکل جو کیسر روم تھا اسے حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ خسرو پرویز شاہ جو تھا اسے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خط بھیجا گیا۔ مقوقس عزیز مصر کا جو تھا اسے حضرت خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نجاشی کو حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوزہ جو یمامہ کا بادشاہ تھا اسے حضرت سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حارث غسانی جو والی غسان تھا اس کو حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خط بھیجا گیا۔ ان میں جو مشہور خطوط ہیں ان میں جو ہے کیسر اور ابو سفیان کے درمیان ایک مکالمہ مشہور ہے، اور اس کے علاوہ جب یہ خطوط ان لوگوں تک پہنچے تو عرب کے جو کئی رئیس تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آہستہ آہستہ
तमाम जगहों पर लोगों ने इस्लाम कबूल करना छोड़ दिया, जो है ना कबूल करना शुरू कर दिया। है बड़ा जरखेज इलाका है, उम्दा खजूरें यहाँ पाई जाती हैं, और अरब में यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज उस वक्त यही था। यहाँ के जो यहूदी थे वो अरब में सबसे ज्यादा मालदार थे, जंगजू थे, और उन्हें इसी अपने माल पर और अपनी जंगी ताकत पर बड़ा नाज और घमंड था। इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। यहाँ यहूदियों ने बहुत से मजबूत जो है किले बनाए हुए थे, और इनमें से 8 किले बहुत मशहूर हैं। एक है कतीबा किले का नाम है, दूसरा है नाइम, तीसरा है शक, चौथा है किला कमूस, किला नत्तात, किला साहब, किला वतीफ, किला सलासम। दर हकीकत ये 8 जो किले थे 8 महलों के मिसल थे, जैसे महल होता है इस तरह के थे, और इन्हीं 8 किलों का जो मजमुआ था उसे खैबर का जो का नाम दिया गया था। तमाम मौरखीन का इस बात पर इतफाक है कि जंग खैबर जो है वो मुहर्रम के महीने में हुई, लेकिन इसमें इख्तलाफ है कि ये 6 हिजरी में हुई या 7 हिजरी में हुई। गालबन इस इख्तलाफ की वजह यह है कि बाज़ लोग सन सन हिजरी की इब्तदा मुहर्रम से करते हैं, इसलिए इनके नज़दीक मुहर्रम में 7 हिजरी शुरू हो गया था, और बाज़ लोग सन हिजरी की इब्तदा जो है वो रबीउल अव्वल से करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत रबीउल अव्वल में हुई, लिहाजा इन लोगों के नज़दीक ये मुहर्रम और सफ़र जो है वो 6 हिजरी के थे। जंग खैबर का सबब क्या बना, ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जंगे जो गज़वा खंदक था उसमें कुफार ने मदीने पर हमला किया था। इनमें खैबर के यहूदी भी मौजूद थे, और उस वक्त ये उस हमले के अंदर उस हमले के बानी भी थे, और, और सबसे बड़ी वजह भी मुहर्रक भी यही थे। ये बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? ये आबिदा को नहीं आ रही तो इनको तरीका बताए कैसे करते हैं डिसेबल और अनेबल का, इनेबल का। तो इसी हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि खैबर के यहूदी जो है ना कबीला गुतफार को साथ लेकर मदीना पे हमला करने वाले हैं। तो इनकी इस चढ़ाई को रोकने के लिए 1600 सहाबा कराम का लश्कर लेकर आप खैबर रवाना हुए। मदीने पर हजरत सबा बिन और अतफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अफसर मुकर्रर किया गया। 3 झंडे तैयार कराए। एक झंडा हजरत खब्बाब बिन मंजर रजी अल्लाह ताला को दिया। तमाम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, जरा बताइएगा। रजी अल्लाह अन्हु को दिया। एक हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह अन्हु को दिया, और एक खास अलम जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते मुबारक में इनायत फरमाया। हजरत मूसा मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ मुतवज्जो हुए तो सहाबा कराम बहुत ही बुलंद आवाजों से नारे तकबीर लगाने लगे। तो आपने फरमाया कि अपने ऊपर डर भी बरतो, तुम जिस अल्लाह को पुकार रहे हो वो सुनने वाला है और करीब है। यहूदियों ने अपनी औरतों और बच्चों को एक महफूज किले में पहुंचा दिया, और राशन का जखीरा जो है किले नाइम में जमा कर लिया, और फौजों को नतात और कमूस के किलों में इकट्ठा किया। सबसे ज्यादा मजबूत और महफूज किला वो कमूस का था। बरहम यहूदी जो अरब के पहलवानों में से 1000 सवार के बराबर माना जाता था। इस किले का रईसा सलाम बिन मशकम यहूदी गो बीमार था, मगर वो भी किले नतात में फौजें लेकर डटा हुआ था। यहूदियों के पास उस वक्त तकरीबन 20,000 फौज थी, और वो मुख्तलिफ किलों के अंदर मोर्चाबंदी किए हुए बैठे हुए थे। सबसे पहले किले नाम पर मारका आराई हुई। हजरत महमूद बिन मुसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु
بڑی بہادری اور جانشاری کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہوئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ نے خیبر اور غطفان کے درمیان جو مقام تھا اس کو ترجیح دی اور وہاں پہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور وہاں پہ خیمے جو ہے نا اپنے لگائے، تاکہ دونوں طرف سے جو ہے اگر جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے جواب دیا جا سکے۔ رات وہاں پہ گزاری گئی، صبح ہوئی، صحابہ کرام نبی پاکستان کی جو ہے نا خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی پاک نے کہا تھا کہ صبح میں جو ہے جھنڈا جو کسی ایک شخص کو دوں گا، تو اور اس جھنڈے کے لیے 3 بشارتیں تھیں کہ وہ اللہ اور رسول کا محب ہے، وہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے، خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن بڑی تمنا تھی کہ کاش مجھے وہ جھنڈا عنایت ہوتا، وہ علم مجھے دیا جاتا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا کبھی بھی انہیں کسی جگہ بھی فوج کی سرداری یا کوئی افسری کی اس طرح کی تمنا نہیں ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظما کے لیے ترس رہے تھے، کیونکہ کہا گیا تھا کہ یہ جھنڈا اس شخص کو ملے گا جو اللہ رسول کا محب ہوگا، اللہ رسول کا محبوب ہوگا اور خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ پہلی 2 بشارتیں بڑی جو ہے نا اہم ہے۔ تو صبح جب ہوئی تو اچانک یہ صدا بلند ہوئی کہ علی کہاں ہے؟ جی نازیہ ٹھیک ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، درد ہے۔ آپ نے قاصد بھیجا، ان کو بلایا، ان کی آنکھوں میں اپنا لوہا پہ دہڑ لگایا، دعا فرمائی اور انہیں شفا حاصل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے جو جھنڈا تھا، جو علم تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا، اور یہ روایت پہ آتا ہے کہ یہ جو علم تھا حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا اور فرمایا تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہے۔ اللہ کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی اور محرب کی جنگ ہوئی اور اس میں جو ہے جو محرب تھا، محرب نے جو شعر اس وقت پڑھے اس کا ترجمہ ہے: خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہم ہوں، اسلحہ پوش ہوں، میں بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ اس کے جواب میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اشعار پڑھے ان کا ترجمہ ہے: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، میں کچار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ اور جب آگے بڑھا ایک ہی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ذوالفقار حیدری نے اس کا جو ہے نا سر کو کاٹتے ہوئے اس کے پورے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور مرب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرب کی لاش کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر تمام فوج حضرت شیر اللہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری نے بجلی کی طرح چمک چمک کر جو ہے نا ان کو گرتی گئی اور ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس میں جو سعودیوں کے کچھ بائناز بہادر تھے، مرب تھا، حارث تھا، اسیر تھا، عمر وغیرہ تھا، وہ تمام اسی میں جو ہے نا وہ قتل ہو گئے۔ اسی جو گبسان کی جنگ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ گئی، آپ نے آگے بڑھ کر قلعہ قبوس کا پھاٹک اکھاڑ لیا اور کواڑ کو ڈال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلوار کو روکتے رہے۔ اور یہ جو کواڑ تھا نا، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی کی جو یہ کیوں ان کو آواز نہیں آ رہی ہے دیبا کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جنگ لڑتے رہے اور اسی کواڑ کو ڈال بنا کر انہوں نے استعمال کیا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کواڑ تھا، وہ جو دروازہ تھا، یہ اس کو سمجھ لے،
وہ اتنا وزنی تھا کہ 40 آدمی بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، جبکہ وہ اکیلے اس کو اٹھا کر جنگ کرتے رہے، اور اللہ کے شیر نے کمال شجاعت کے ساتھ اس لڑتے ہوئے جو ہے نا خیبر کو فتح کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ صداقت کا نشان بن گیا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ کو رسول کا محب بھی ہے اور اللہ کا اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ کے اندر مسلمانوں کا جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت یہی تھا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کر وہ مکہ میں آ کے عمرہ ادا کر لیں۔ اس شرط کے مطابق نیکسٹ سن 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے مطابق عمرہ کا اعلان کیا۔ مسلمانوں کا بڑا جوش تھا، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سب لوگ جو ہے نا مشتاق تھے۔ 8 میل کے فاصلے پر جو ہے نا وہاں پہ مکہ سے پہنچ کر ہتھیار وغیرہ رکھ دیے گئے، 200 سواروں کا ایک دستہ حفاظت پر متعین ہوا، جوش و خروش کے ساتھ سب افعال پورے کیے گئے۔ 3 دن بعد شرط کے مطابق آپ سے مکہ سے واپس آ گئے۔ مکہ سے نکلتے وقت ایک عجیب اثر میں ڈوبا ہوا منظر سامنے آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یتیم بچی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہہ کر پکارتی ہوئی آئی۔ حضرت علی نے اس کو اس لیے کہ ان کی بہن تھی گود میں اٹھا لیا۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ نے اس کے لیے اپنے دعوے الگ پیش کر دیا۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے، زید کہتے تھے کہ حمزہ میرے مذہبی بھائی تھے۔ کیا ہی ناز و محبت کی لڑائی اسی کے لیے نہیں ہو رہی تھی جو اسلام سے پہلے زندہ زمین میں دفن کر دی جاتی تھی، یعنی لڑکیوں کو اس سے پہلے زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور لیکن اب اسلام لانے کے بعد دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے دل کس طرح بدل چکے تھے۔ اس کے بعد جنگ موتا کی لڑائی ہے، مسلمان وہاں سے اپنا عمرہ کر کے واپس آ گئے۔ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی اہم واقعات ہیں ان میں سے ایک جگہ موتا بھی ہے۔ موتا ملک کے شام ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا۔ یہاں کفر و اسلام کا ایک عظیم الشان معرکہ 8 ہجری میں ہوا، جس میں 1 لاکھ کفار تھے اور ان کے مقابلے میں صرف 3,000 مسلمان جانسار تھے۔ اس میں صحابہ کرام کی بڑی بڑی جو ہے جو بڑی ہستیاں تھیں انہوں نے شرف جو ہے نا شہادت حاصل کیا۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ باجا کیسری کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر روانہ فرمایا۔ راستے میں ملکہ کے بادشاہ شرجیل بن عمر غسانی نے جو کیسری روم کا جو باج گزار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ رسی سے باندھ کر شہید کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حادثے کی اطلاع پہنچی تو انہیں بڑا رنج و صدمہ پہنچا۔ آپ نے 3,000 مسلمانوں کا لشکر لیا، اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ دیا اور ان کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام سنیت الوداع پہ تک تشریف لائے۔ جب یہ فوج مدینے سے کچھ دور جا نکلی تو خبر ملی کہ خود کیسے روم مشرکین کی 1 لاکھ فوج لے کر بلکہ کی سرزمین پر خیمہ زن ہے۔ الغرض وہاں پہ جو ہے لڑائی ہوئی اور لوگوں کے مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو اس وقت جھنڈے کا علمدار بنایا گیا، اور اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ ان کی 9 تلواریں وہاں پہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس جنگ میں 12 معزز صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی ہے، ان 12 میں سے ایک تھے حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت مسعود بن اوس، حضرت وہاب بن اسد، حضرت عباد بن قیس، حضرت حارث بن نعمان، حضرت سراقہ بن عمر، حضرت ابو کلیب بن عمر، حضرت جابر بن عمر، حضرت عمر بن سعد۔
اور ہوبجا زبی. یہ شاکر آپ لوگوں کو جو طریقہ بتا رہا ہے اس کے اوپر یہ فالو کریں تو ان کو آواز آ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، لیکن مدینہ میں انہوں نے میدان جنگ کو دیکھ لیا. اپنی نگاہوں سے تمام جو حجابات تھے وہ ان کے اٹھ گئے تھے، اور تمام چیزوں کو انہوں نے ایسے دیکھا جیسے کسی چیز کو لائیو دیکھا جاتا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جب دونوں ہاتھ شہادت کے بعد کٹ کر گر پڑے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو ان کے دونوں ہاتھ کے بدلے دو بازو عطا فرمائے ہیں، جن سے اڑ اڑ کر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہاں مختلف اس کے بعد سریے ہوئے. ایک دلچسپ واقعہ بھی اس کے بعد ہوا کہ حضرت جابر بن رضی تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ لوگ سفر میں تقریباً 1 مہینہ انہیں کسی جگہ رہنا پڑا، تو بھوک کی شدت سے وہ لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے. اللہ نے غیب سے رزق کا سامان پیدا فرمایا کہ سمندر کی موجود اتنی بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی جو ہے پہاڑی کے مانند تھی. چنانچہ 300 صحابہ 18 دنوں تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے اور اس کی چربی اپنے بدن پر بڑھتے رہے، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس کا گوشت کاٹ مدینے تک لائے. اور جب یہ لوگ بار گائے نبوت میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا سامان تھا. پھر آپ نے اس مچھلی کا گوشت طرف فرمایا اور اس میں کچھ تناول بھی فرمایا. یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 پسلیاں زمین میں گاڑ کر کھڑی کر دی تو وہ کجاوا بداوا اونٹ اس محراب کے اندر سے گزر گیا. یعنی جو اونٹ تھا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ بڑی اور اونچی جو ہے نا تھی. آخری یہ فتح مکہ ہے رمضان 8 ہجری میں. تاریخ نبوت کا نہائم اور عظیم الشان جو ہے ایک باب ہے جس کی آپ سے ہر مومن کا جو دل ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ سنت اور آفتاب میں رہے گا، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی سے مکہ سے جو ہجرت کی تھی، اس کے بعد دوبارہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں جہاں اللہ کا گھر بھی تھا، مقدس خانہ کعبہ بھی تھا، وہاں پہ واپس آئے تھے. اور جب وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تھے تو ایک حسرت بری نگاہ ڈال کر وہ مدینے کی طرف روانہ ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل کے عرب میں جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو اس کے صلح نامہ جو تھا اس کی شرائط پر جو ہے نا بعد میں کفار نے کیا کیا کہ ان کو توڑ دیا. تو اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عہد شکنی کے بعد جو ہے مکہ کی طرف جو ہے نا انہوں نے رخ کیا، اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو 3 شرطیں پیش کی کہ یا تو وہ قضائیہ کے جو لوگ مارے گئے ان کے خون کے بدلے میں معاوضہ دے دیں، بنو بکر کی عبایت سے الگ ہو جائے، یا وہ اعلان کر دے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا. قریش نے تیسری شرط منظور کر لی، جنگ ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مکہ کو فتح کر لیا. مکہ کی فتح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو بڑا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ان سے بدلہ لیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو امان دی. اس کے بعد 8 ہجری کے اندر شمال میں ہی حوازن اور سکیف کا ایک مارکہ بھی ہوا. کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے بھی ہے، اور سورہ انفال کی صورت بھی نازل ہوئی جس کے اندر مال غنیمت کو جو ہے مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مال غنیمت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے یہ کیا ہے حق ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر ابھی سٹارٹ کرتے ہیں. 10 منٹ کی اس کے لیے ہم بریک کریں گے. دین کی جو تکمیل ہو چکی تھی اس کے حوالے سے عرب کے علاوہ باقی تمام ممالک کے اندر اسلام کے جو ہے جو پیغام تھا وہ پہنچ چکا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہوئی جس میں جو دلوں میں نرمی جو ہے نا اور خیالوں میں تبدیلی پیدا کرتی تھی. یہ چیز مکمل ہو چکی تو ایک کام کی آیات نازل ہوئی.
کیونکہ پہلے دن ہی اگر یہ کہا جاتا کہ شراب چھوڑ دو، فلاں کام چھوڑ دو، تو وہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا، تو اس لیے پہلے نرمی برتی گئی اور آہستہ آہستہ انہیں جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب کیا گیا۔ آبدہ بی بی، آج آپ کا B.Ed کا رزلٹ آ رہا ہے۔ ان کو بتایا گیا پھر کہ دن میں 5 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی مسجد کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ کے حضور نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ سے فرمایا کہ نماز ہاں جی، آپ لوگوں کا B.Ed کا رزلٹ انشاءاللہ آج آ جائے گا۔ تو نماز کے حوالے سے احکامات جو ہے وہ دیے گئے، نماز کی حیثیت کے حوالے سے بتایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے بعد اس سے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کیا گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر ہی اپنا ایک آخری خطبہ بھی دیا، اور وہ خطبہ جو تھا اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعرات کے دن مدینہ سے غسل فرما کر چلے، چوتھی ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے حج کیا، صفا و مروہ کے درمیان آپ نے صحیح کی، اس سے پہلے حجرت اسود کو چوما بھی، عرفات پہنچ کر وہاں پہ خیمہ بھی لگایا، اور جتنے بھی حج کے جو مناسک تھے وہ تمام کے تمام پورے کیے۔ قربانی دی، قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سر کے بال بھی اتروائے، اور کچھ حصہ جو ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پھر چائے زمزم کے پاس تشریف لائے۔ خاندان عبد المطلب کے لوگ تھے، وہ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پینے لگیں گے، تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم شریف پیش کیا، آپ نے قبلہ رخ کھڑے کھڑے زمزم شریف نوش فرمایا، پھر منا میں واپس آئے، 12 ذی الحجہ تک وہاں پہ قیام کیا۔ اس کے بعد جو ہے شیطان کو کنکریاں ماری، صبح کو نماز فجر کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی، اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں غدیر ہم کا خطبہ بھی دیا۔ اس کے بعد 11 ہجری کے اندر ایک سریہ بھی ہوا، سریہ اسامہ بھی ہے۔ اس کے بعد اہم واقعات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ نبوت کا کام پورا ہوا، توحید کی روشنی سے دنیا کا اندھیرا دور ہو چکا تھا، دین اسلام کے تمام کام بندوں تک پہنچ چکے تھے، اللہ کی حجت تمام فرما دی آپ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے سے ہی اس دنیا سے جانے کا، اپنا یہاں سے پردہ کرنے کا علم حاصل تھا۔ آپ نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو اس کی خبر بھی دی تھی۔ آخری خطبہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔
پوری دنیا کے اندر پیغام جب دے دیا، آخری خطبے میں بھی انہوں نے یہاں سے جانے کے حوالے سے، دنیا سے پردہ فرمانے کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد علالت کی جو ابتدا ہے، مرض کی ابتدا کب ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن علیل رہے، اس میں مورخین کا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ بہرحال 20 یا 22 سفر کو 11 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں، جو عام لوگ مسلمانوں کا قبرستان ہے، ادریات میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج اقدس ناساز ہو گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا، تو شنبہ کے دن آپ کی علالت بہت شدید ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات نے اجازت دی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سارا دے کر آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں انہوں نے پہنچا دیا۔ یہاں پہ ایک بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وصال کے آخری جو لمحات ہیں، ان کو اگر پڑھا جائے، ان کو اگر دیکھا جائے، تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے کا جو عمل ہے یہ انتہائی سخت ہے، انتہائی جو ہے، اور اللہ سے اس بات کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا جو آخری سفر ہے، جو آخری ہمارے ایام ہے، جو ہماری جو موت ہے، اس کو ہمارے لیے پرسکون بنائے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ کمزوری بڑھی تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر امامت کا کہا۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت کچھ مرض میں کمی آئی تو آپ نے حکم دیا کہ 7 پانی کی جو مشکیں ہیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے تو حضرت عباس اور حضرت علی آپ کا مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ کو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مقتدی جو تھے وہ لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ نے خطبہ بھی دیا جس میں بہت سی وصیتیں اور اقامہ اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل بیان کیے، ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے، سورہ عصر اور ایک آیت بھی تلاوت فرمائی۔ گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم ان دیناروں کو لاؤ تاکہ میں ان دیناروں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ چنانچہ حضرت علی کے ذریعے آپ نے ان دیناروں کو تقسیم کیا اور اپنے گھر میں ایک ذرہ بھر سونا یا چاندی بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، خاص وصال کے دن یعنی دوشنبہ کے روز طبیعت اچھی تھی۔ حجرہ جو تھا وہ مسجد سے متصل تھا، جڑا ہوا تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو نماز فجر لوگ پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں؟ مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ میری آواز باقی لوگوں کو بھی ڈبل آ رہی ہے یا صرف عثما کو ڈبل آ رہی ہے؟ اس آخری موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہے کہ آپ کا رخ انور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قرآن کا کوئی ورق ہے، یعنی سفید ہو گیا تھا۔ اس کے بار بار غشی کے جو ہے نا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ اس کے بعد بار بار آپ یہ فرماتے رہے کہ یعنی اس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہے، اور کبھی یہ فرماتے اللہ بڑے رفیق ہے۔ کبھی لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا موت کی سختی سے بچائے۔
حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ تندرستی کی حالت میں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ خواہ وہ جو ہے دنیا کو رکھیں یا وہ اس دنیا سے وصال کر جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے آخرت کو قبول فرما لیا۔ وصال سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے، انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ نے مسواک فرمائی۔ دوپہر کا وقت تھا، سینہ اقدس میں سانس کی گڑگڑاہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں لب مبارک ہلے، لوگوں نے یہ الفاظ سنے: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور لونڈی غلاموں کا خیال رکھو۔ پاس میں پانی کی ایک لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرہ اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ چادر کو مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے، کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ نے اٹھا کر انگلی سے ارشاد فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا: بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی۔ اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان اقدس پر تھے کہ ناگانے مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی رہی اور آپ کی روح جو ہے اس عالم قدسی سے یہاں سے اس عالم سے چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ وفات پر بھی مورخین کا بڑا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ دوشنبہ کا دن ہے اور بعض کے نزدیک ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ بہرحال یہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول میں دوشنبہ کے دن تیسرے پہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وصال فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت کو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ اس وقت اہل مدینہ کا کیا حال ہوگا، تصویر کشی کرنا الفاظ اس کے لیے بہت کم ہیں۔ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے تھے، ان کے بغیر نہیں دے سکتے تھے، جن کا دل بے قرار اور آنکھیں اشکبار تھیں، وہ تمام کے تمام لوگ اس واقعہ کے بعد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، عقلیں کم ہو گئی، آوازیں بند ہو گئی، اور اس صورت میں صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام آگے بڑھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں کو سنبھالا۔ ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ عظمیٰ صرف آپ کے ساتھ میرے خیال میں مسئلہ ہے، باقی کسی کو ڈبل نہیں آ رہی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا۔ اس کے علاوہ حضرت زینب ام المساکین، ان سے جو ہے نا ام سلمہ، حضرت زینب بنت حجج، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ کی شادیاں ہیں۔ حضرت خدیجہ اور زینب ام المساکین کے علاوہ دیگر سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے دینی اور علمی فیض و برکت سے دنیا کو مالا مال کرتی رہی اور لوگوں کو جو ہے نا دین کا علم سکھاتی رہی۔ یہ سب امت کی مائیں تھیں، اس لیے انہیں امہات المومنین کا نام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد صرف پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ آخری بیوی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن میں وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ سے 3 صاحبزادے حضرت قاسم، طاہر اور طیب ہوئے تھے، انہوں نے بھی بچپن میں وفات پائی۔ باقی 4 صاحبزادیاں تھیں، سب نے اسلام کا زمانہ پایا۔ سب سے بڑی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، جن کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوئی اور ان سے 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اخلاق و عادات کے حوالے سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟
انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا عثمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے۔ جو پچھلے کچھ واقعات کا ذکر ہوا ہے ان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ سخی تھے، خیرات دینے والے تھے، سب کا جو ہے نا دکھ درد بانٹنے والے تھے، خود بھوکے رہتے، دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ صدقہ خیرات کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ہے مہمانوں سے سلوک۔ بڑے مہمان نواز تھے، مسلمان ہو مشرک ہو کافر ہو، سب کو جو ہے نا سبھی مہمان ہوتے ہیں، آپ سب کی خاطر کرتے، سب کی خدمت کرتے، جو کچھ گھر میں ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیتے، خود فاقہ کر لیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک کافر مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکری کا دودھ پلایا، وہ سب دودھ پی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بکری منگوائی، اس کا بھی دودھ پی گیا، حتیٰ کہ 7 بکریوں تک نوبت آ گئی، لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرا۔ آپ دودھ پلاتے گئے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال کرتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، گھر کے کام کاج خود کرتے، اپنے جوتے خود سیتے، بکریوں کا دودھ خود دوتے، مجمع میں بیٹھتے سب کے برابر بیٹھتے، مسجد نبی کے بنانے اور خندق کے کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ آج کے دور میں دیکھیں تو بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسروں میں بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور افضل سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ان کے اندر غرور و تکبر بھی آ جاتا ہے۔ جو تھوڑا سا مشہور ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کا تو جو ہے نا انداز ہی اس کے بدل جاتے ہیں۔ غریبوں سے بڑا پیار کرتے تھے، غریبوں سے بڑا حسن سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت بھی تھی اور بلائی کی تاکید بھی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کے ساتھ بلائی کی جا رہی ہو، اور سب سے خراب گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برائی کی جا رہی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعض اوقات چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھ تھک جاتے، تو ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایک خادمہ چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں کہا کہ میں تمہیں اس کے مقابلے میں ایک اور چیز نہ بتاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ 33 دفعہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور یہ تمہارے لیے کافی ہے، جنہیں تسبیحات فاطمہ کا نام دیا گیا۔ غریبوں کے ساتھ ان کا برتاؤ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کو اپنی غریبی میں محسوس ہو، ان کی مدد فرماتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جو ہے نا اس کے اندر باقی چیزیں بھی ہیں، اور ان میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آپ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کھانا کھلائیں۔ آج کے دور میں کھانا کھلانے کی بات کریں تو ہم جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں کسی بھی گھر میں، تو ہم وہاں پہ زیادہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم خود اس کو کھائیں، یا ہمارے جو امیر رشتہ دار ہیں ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ قربانی جیسے ہوتی ہے تو قربانی میں بھی ہمارا یہی حال ہے کہ ہم قربانی میں جو اچھا گوشت ہوتا ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، حالانکہ رکھنا جائز ہے، یا پھر اپنے ان رشتہ داروں کو بار بار گوشت دیتے ہیں جنہوں نے خود قربانی کی ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے قربانی کا گوشت ان لوگوں کو دینا چاہیے جن لوگوں نے بالکل قربانی نہ کی ہو، جن کے گھر میں کسی بھی جانور کو ذبح نہ کیا گیا، وہ آپ کے گوشت کے زیادہ مستحق ہے۔ بیمار کی بھی عیادت کرتے تھے، دوست ہو، دشمن ہو، مومن ہو، کافر ہو، سب کی جو ہے نا۔ اور اس حوالے سے آپ نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کوڑا پھینکنے والا، اور آپ نے بعد میں وہ بیمار ہوئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ تو یہ آپ لوگ بھی اس حوالے سے ایک چیز یہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں، اور دوسروں کو بھی جو ہے نا اس بات کی دوسروں کو بھی بتائیں، خاص طور پہ آپ کے سکولز کے اندر جو بچے موجود ہیں ان کو بتائیں کہ ایسا کوئی واقعہ اسلام کی تاریخ میں نہیں موجود۔ اسلام کی تاریخ میں جو عورت کا بوڑھی عورت کا کوڑا پھینکنے والا واقعہ ہے،
ایسا کوئی واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منسوب کیا جاتا ہے ایسا کسی جگہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ بعض ایسی روایات ہوتی ہیں جو غلط جو ہے نا مشہور ہو جاتی ہیں، تو ایسے یہ واقعہ مشہور ہے لیکن اس واقعے کا کسی جگہ ذکر نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، تو یہ واقعہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور بچوں کو بھی بتائیں اور کبھی بھی یہ واقعہ لوگوں کو مت سنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ لوگوں کو، آپ کے جو جانی دشمن تھے اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، صحابہ کرام کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے، وہ ڈر گئے، مگر آپ سے فرمایا کہ اگر تم اس کو کرنا چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ ہمسائے کے ساتھ بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جو تھا نہایت ہی اچھا تھا، ان کی خبر گیری کرتے، تحفے تحائف بھیجتے۔ ایک دن صحابہ کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، اللہ کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا نہ ہو۔ اپنے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کرتے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے، بیوہ یا مسکین یا کوئی خدمت ضرورت مند آتا، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ بچوں پر بھی بہت زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آتے، اور عورتوں کے ساتھ بڑا نیک سلوک تھا۔ مساوات اور انصاف جو ہے اس کی اعلیٰ ترین مثال تھی، انصاف کرتے تھے۔ ایک بار ایک صاحب نے ایک چڑیا کا انڈا اٹھا لیا، چڑیا بے قرار ہو کر رو رہی تھی، کبھی ادھر سر مار رہی تھی، کبھی ادھر سر مار رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس کا انڈا لیا ہے اور اس کو دکھ پہنچایا؟ ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کا انڈا اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں رکھ دو۔ آپ کی نظر میں غریب جو تھے، امیر تھے، سب برابر تھے۔ ایک دفعہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت اسامہ نے ان کی سفارش بھی کی نبی، لیکن نبی پاس میں فرمایا کہ پہلی والی قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ وہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ اس کو سزا پاتا۔ تو اگر خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اور کیوں نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں کسی کو بھی نہیں مارا، اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جو 9 برس لڑائیوں میں مصروف رہے، اس نے اپنے دشمن کبھی تلوار نہ اٹھائی اور نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ عزم و استقلال جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا اگر ذکر کیا جائے تو طائف کے اندر دیکھیں، طائف کے اندر عزم و استقلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تھا کہ پتھر اتنے مارے گئے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جوتے جو تھے وہ بھی خون سے جو ہے نا تر ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم کیے گئے، لیکن آپ جو ہے نا بہت ساری آپ کو ایذا رسانیاں کی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عزم و استقلال کے ساتھ جو ہے نا ان کو برداشت کیا۔ پورا کفار آپ کے پورا جو مکہ تھا وہ آپ کے اگینسٹ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے عزم و استقلال کے ذریعے ہی جو ہے نا دین کی سربلندی کی۔ ایک بار دوپہر میں ایک لڑائی جو ہے نا ایک لڑائی میں آپ سے درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ایک عرب شخص آیا، تلوار کھینچا، بولا اے محبت اب تجھ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و استقلال دیکھیں، انتہائی اطمینان اور تسلی بھری آواز میں جواب دیا اللہ۔ وہ یہ سن کر کانپ گیا اور اس کی تلوار جو تھی وہ نیچے گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر فاقہ رہتا، کئی دنوں تک رات کو کھانا نہیں ملتا تھا، 2 مہینے تک لگاتار گھروں میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، اگر گھر میں کچھ ہوتا وہ بھی دوسروں کو دیتے تھے، چند کھجوروں پر گزارا کرتے، جب کبھی کوئی پڑوسی بکری کا دودھ بیچتا تو وہیں پی لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے زمانے کیا میں کبھی 2 وقت جو ہے نا سیر ہو کر نہیں کھایا۔ ایک بار ایک بھوکا آپ کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں بھیجا، جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گھر میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ غرض 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کوئی کھانے کی چیز نہیں ملی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھوکے تھے،
آپ سے دونوں کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آئے، ان کو خبر ہوئی، دوڑے آئے، باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے، سامنے رکھ دیا، ایک بکری ذبح کی، کھانا تیار کیا گیا، سامنے رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ فاطمہ کے یہاں بھجواؤ، اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ یہاں سے دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا اور ان کے گھر کے عزم و استقلال کا جو ہے نا کتنا ہے کیا ہی عالم ہوگا۔ صبر و قناعت کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، مگر یہ محبت سونے چاندی زیوروں اور جو ہے نا اینٹ چونے کے مکانوں میں کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی رہی، اپنے ہاتھوں سے آٹا گونتی رہی، اس کے بعد چکی جو ہے نا چلاتی رہی۔ غلام یا لونڈی کی فرمائش کی تو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تسبیح فاطمہ عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ نے کبھی کسی کا احسان نہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے وقت سواری کے لیے ایک اونٹ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ جن لوگوں سے تحفہ قبول فرماتے تھے ان کو اس کا بدلہ ضرور دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ہدیہ میں ایک اونٹنی پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ دیا تو اس کو برا معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ تم لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہو اور میں امکان بھر اس کا بدلہ دیتا ہوں تو ناراض ہوتے ہو۔ آپ سر لین دین کے معاملے میں بھی صاف تھے۔ قرض کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ ہجرت کے وقت اپنی تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے گئے، وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ حدیبیہ کی ایک شرط تھی کہ جو مسلمان مدینے کو جائے گا وہ مکے والوں کے مطالبے پر واپس کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ مکے سے بھاگ کر مدینے آئے، فریاد کی، مسلمان تڑپ گئے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں ہے ابو جندل، صبر کرو، میں بد عہدی نہیں کروں گا، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ سچائی آپ کی صفت تھی۔ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ جو تم کچھ کہتے ہو میں اس کو صحیح نہیں مانتا۔ کسی سے کبھی بد زبانی نہیں کی، بازار میں جاتے ہیں چپ چاپ گزر جاتے، خاموشی اختیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادری کے حوالے سے بھی بے مثال تھی۔ ایک بار مدینے میں شور ہوا کہ دشمن آ گئے، لوگ مقابلے کے لیے تیار ہوئے، لیکن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے اور گھوڑے پر زین کے بغیر گشت کرائے اور واپس آ کر لوگوں کو تسکین دی کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج انتہائی سادہ تھا، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف نہیں تھا، جو سامنے آ جاتا کھا لیتے، جو پہنے کو مل جاتا پہن لیتے، چٹائی زمین پر چٹائی پر سو جاتے، فرش پر لیٹ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو جائز نعمتیں تھیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن تن پروری اور عیش و عشرت سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ گھر میں پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اس وقت پردہ پھاڑ ڈالا، فرمایا کہ اللہ نے ہم کو دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ اینٹ پتھر کو کپڑے پہنائے جائے۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو فرمایا کہ تم کو برا معلوم نہ ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ ایک پیغمبر کی لڑکی کے گلے میں آگ کا ہار ہے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوش مزاجی اور دکھاوا پن نہیں تھا، روکھا پن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی دلچسپ ہوا کرتی تھی۔ ایک بار ایک بوڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور جنت کے لیے دعا کی خواہش کی۔ آپ سے فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، وہ مگر جوان ہو کر جائیں گی۔ بعض لوگ رات دن نماز میں مشغول رہنا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے بیوی بچے جو ہے ان کے حق پورے نہ ہونے کا اندیشہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہمیشہ روزے رکھتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، پوچھا یہ کیا صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو نبی پاک سے فرمایا تمہارے جسم پر جو ہے کسی اور کا بھی حق ہے، آنکھ کا حق ہے، اور اسی طرح بیوی کا بھی آپ کا حق ہے۔ پاکیزگی، صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لے۔ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، ایک ایک فکرہ الگ ہوتا، بات کاٹ کر گفتگو نہ کرتے، ایک بات کو بار بار 2 یا 3 دفعہ ریپیٹ بھی کرتے، زیادہ چپ رہتے، بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے، ہنسی آئی تو ہنستے، ہنسی آئی تو مسکراتے، جبکہ کہہ کا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں لگایا۔ ہر لحاظ سے اللہ کی یاد میں لگن جو ہے نا مگن رہتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، خوشی غمی ہر حالت میں جو ہے نا زبان پر اللہ کی یاد تاری رہتی۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا آپ سے نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں،
روتے روتے اس قدر روئے کہ ہچکیاں بن گئی، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ سے ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہوگی۔ پھر فرمایا بھائیو اس دن کے لیے سامان کا رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، جو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور دین کی بادشاہت کی صرف یہی ایک کنجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 منٹ بریک کریں جی، بریک کریں گے اور 10 منٹ کے بعد پھر نیکسٹ آگے سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر ہے وہ خلفائے راشدین کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ، کنیت جو ہے ابو بکر ہے، اور صدیق جو ہے وہ آپ کا لقب ہے۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ قریش کی شاخ تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے۔ بچپن سے ہی صداقت اور ایمانت کے لیے مشہور تھے۔ انتہائی متین، سنجیدہ اور عرب کے برے رسم و رواج سے دور رہنے والے تھے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی عرب کے جو برے رسم و رواج تھے ان چیزوں سے دور تھے، انہیں ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے کبھی نہ تو بت پرستی کی، نہ ہی کبھی شراب پی۔ آپ کا مزاج جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ملتا تھا، اس لیے بچپن سے ہی دوستی اور محبت تھی۔ جوانی میں بھی کئی بار اکٹھے تجارت کے حوالے سے تجارتی سفر بھی کیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اپنے خاص لوگ ہیں ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے جو قریبی لوگ تھے، خاص تعلق والے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جو ہے اللہ کے رسول کی تصدیق کی، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشرف اسلام ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ بہت سے معزز افراد جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام شامل ہے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ مکہ معظمہ کے ایک مالدار تاجر تھے۔
آپ نے اسلام لانے کے بعد ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پکی زندگی کے 13 سال کفار کی جو ایذا رسانیاں ہیں ان کو برداشت کیا۔ اس سارے عرصے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ رہے، تبلیغ اسلام میں بھی ساتھ دیا۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے آپ ساتھ جاتے، اپنے جاننے والوں سے تعارف کرواتے۔ کئی کفار نے آپ کو تکلیفیں بھی دی، ایک مرتبہ اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی، اور جب تک اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیا چین نہیں آیا۔ آپ نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنی دولت کو خرچ کیا۔ ہجرت کا جو ساتھ ہے وہ سب سے مشہور ہے۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی جب مشکل ہو گئی، مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ابھی ہجرت کرنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ مل کر ہجرت فرمائی۔ غار ثور میں بھی وقت گزارا، جہاں پہ وہ غار ثور میں 3 دن قیام کیا، اور پھر اس قیام کے بعد 4 آدمی پر مشتمل، جس میں عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عرید بھی شامل تھے، ایک غیر معروف راستے سے مدینہ آئے اور 12 ربیع الاول مدینہ پہنچے۔ ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مدینہ میں جو مسجد تعمیر کرنے کا خیال فرمایا، اس کے لیے جو زمین منتخب کی گئی وہ یتیم بچوں کی تھی۔ اس کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، وہاں مسجد تعمیر ہوئی جو آج مسجد نبی کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی جو بے بسی تھی، جو مظلومیت تھی، اس کا دور ختم ہو گیا تھا، لیکن مشرکین اور یہودیوں کے خلاف لڑائیاں پھر بھی چلتی رہی۔ ان تمام لڑائیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مشیر اور وزیر کے طور پہ رہے۔ جنگ کی ہلاکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو مشرکین مکہ سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ بھی سخت بے چین تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی و ناصر ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا، مسلمانوں پر سخت تنگی تھی۔ صحابہ کرام کو جنگی تیاریوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ دینے کی اپیل کی۔ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر اللہ کے رسول کے سامنے آ گئے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر، بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ اس واقعہ کو علامہ اقبال نے ایسے لکھا ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، بیماری نے شدت اختیار کی، مسجد نبی کے اندر نماز کا جو اہتمام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ آیا۔ آپ نے 17 دن تک آپ کو امامت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت کے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کے بارے میں اصرار نہیں فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبی کی امامت سپرد کر کے جانشینی کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا۔ منافقین کی ایک خاصی بڑی تعداد مدینہ میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خطرہ تھا کہ وہاں منافقین جو ہے وہ جانشینی کے بارے سے مسئلہ کھڑا کریں گے۔ بہت سے لوگ ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع بھی ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے وقت اطلاع مل گئی۔ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے لے کر وہاں پہنچے۔ وہاں کے منافقین کے جو ہے ایک جو سردار تھا، اس کے بارے سے ایک تجویز پیش کی جا رہی تھی۔ یہ تجویز گرے غور تھی کہ ایک مہاجرین سے اور ایک انصار سے جو ہے نا کوئی شخص جو ہے وہ سرداری لے۔ ان دونوں تجویزوں کا نتیجہ اسلامی ریاست کا خاتمہ تھا، مسلمانوں میں درار پیدا کرنا تھا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ آپ ہم سب میں بہتر ہیں اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام مسلمان جو ہے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس طرح آپ خلیفہ رسول منتخب ہوئے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ نے جو پہلی تقریر کی، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرو، اگر میں کج روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارا کمزور ترین فرد بھی میرے نزدیک قوی ہے،
یہاں تک کہ میں دوسروں سے اس کا حق اس کو نہ دلا دوں۔ تمہارا قوی شخص بھی میرے نزدیک ضعیف ہے یہاں تک کہ میں اسے دوسروں کا حق نہ حاصل کر دوں۔ یاد رکھو جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اگر اس کی نافرمانی کرو تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے جو واقعات ہیں اس کے اندر لشکر اسامہ کی ایک روانگی کے حوالے سے بھی ہے، اور دوسرا جو اہم واقعہ ہے وہ جھوٹے جو نبی ہیں ان کا خاتمہ ہے، جس میں مسلمہ بن کذاب تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد کئی لوگ نبی جو ہے نا بن کے سامنے آئے، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا اس کی طرف توجہ دلوائی، صحابہ کرام کو بھیجا اور ان کی جو ہے نا جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو قتل کیا۔ اس میں مسلمہ بن کذاب کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی سجا جو خود نبوت کے وہ بھی بھاگ گئی، بہت سے اس میں حفاظ قرآن جو ہے وہ شہید بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ مرتدین جو تھے، مرتد لوگ جو دین اسلام سے پھر گئے، ان کی سرکوبی کی۔ اس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے ایک اہم واقعہ منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی بھی تھی۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس سے جہاد کریں گے۔ اس کے علاوہ جب بہت زیادہ شہداء جو ہے وہ بہت زیادہ صحابہ کرام وہ شہید ہو گئے تو ان شہداء کے بعد تدوین قرآن کے اوپر آپ نے جو ہے نا اس پہ فوکس کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، قرآن کو کتابی شکل میں اکٹھا کیا جا سکتا تھا، اور اس صورت میں آپ نے ایک کمیٹی بنائی اور زید بن حارث ثابت رضی اللہ عنہ اس کا سیکٹری بنایا اور قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دیا۔ 13 ہجری جمادی الثانی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، مختلف بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حق میں سب تھے، چنانچہ آپ نے اپنے وصال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانشینی کی وصیت لکھوا کر اس کا اعلان کر دیا۔ 21 جمادی الثانی کو 63 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 مہینے اور 10 دن ہے۔ آپ کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اور وہ 5 جو ہے سن 590 میں ہوئی تھی۔ تعالیٰ عنہ اور باقی جو 2 خلفائے راشدین میں سے ہیں ان کا ہم جو ہے تعارف اور ان کے جو واقعات ہیں ان کے جو فتوحات ہیں وہ کل انشاءاللہ جو ہے نا ان کو ہم شروع کریں گے۔ اب لوگوں کا اس پورے سیشن کے دوران کوئی کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو انشاءاللہ کل باقی چیزیں سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔